बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट वकास अली नकवी हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस। काफ़ी अरसे के तातुल के बाद हम आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आज हम जिस मौजू को लेके आपके सामने हाज़िर खिदमत हुए हैं वो इंतहाई सेंसिटिव इशू है। बहसीयत वकील हम रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में इस बात को देखते हैं कि लिए हमने बहुत ज़रूरी समझा कि इस मौजू पे डिटेल में डिस्कशन हो, और इस हवाले से आज हमने अपने चैम्बर में एक ख़ास मेहमान को मदऊ किया है। मेरी मुराद प्रोफेसर अरशद क़य्यूम साहब। इस मौजू पे डिस्कशन के लिए प्रोफेसर साहब से ज़्यादा बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। प्रोफेसर साहब को हमने आज अपने चैम्बर में मदऊ किया और यकीनन आज हम इनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पे तलाक़ का शरई कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये वो वाहिद मौजू है कि जो हर हवाले से मिसकॉन्सेप्शन का शिकार है, जिसको लेके हमारे मुआशरे में जिस कदर बुराइयां पाई जाती हैं, जिसको लेके मिसकॉन्सेप्शंस पाई जाती हैं। आज हमारी ये कोशिश होगी और ये हमारी कोशिश 3-4 सेशंस पे मबनी होगी। आज हम तलाक़ के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे, और मैं इस हवाले से प्रोफेसर अरशद क़य्यूम साहब का बेहद मशकूर हूँ, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी इल्मी कमी को पूरा करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपनी मसरूफ़ियत से वक्त निकाल के हमारे चैम्बर में तशरीफ़ लाए और आप यकीनन हमारी इस हवाले से इल्मी कमज़ोरी को दूर फरमाएँगे। सबसे पहले आज हम इस मौजू पे बात कर लेते हैं कि तलाक़ का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है। चूँकि ये एक बहुत वसी मौजू है, इस पे हम इंशाल्लाह 3-4 सेशंस में आपसे हम गुफ्तगू करेंगे, आपसे सीखेंगे। लेकिन आज हम आपसे ये सीखना चाहेंगे कि तलाक़ का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मेहरबानी वकास, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैम्बर में आकर इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करूं। हकीकत में ये बहुत बड़ा एक समाजी मसला है जिसे ना समझने की बुनियाद पर सोसाइटी में बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं और हो चुकी हैं। लफ्ज़ तलाक निकाह का मुतज़ाद है। निकाह ये है फरीक मेल एंड फीमेल एक मुआहदे में एक दूसरे के साथ वाबस्ता हो जाते, और तलाक कहते हैं उस मुआहदे को तोड़ना। अरबी लफ्ज़ तलाक़ा का मतलब ही किसी को छोड़ देना, किसी को ख़त्म कर देना, किसी को तोड़ देना है। निकाह को कुरान हकीम ने मीसाकन गलीज़ा से ताबीर किया है, जिसका मतलब इंतहाई पुख्ता और इंतहाई मुक़द्दस मुआहदा। बुनियादी तौर पर निकाह एक मुआहदा ही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस्लाम ने उसमें तक़द्दुस का पहलू रख के हर लिहाज से उसकी पासदारी का हुक्म दिया है। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि फ़रीक़ैन का आपस में रहना ज़्यादा फ़साद का मूजिब बन जाता है। लिहाजा वहाँ इस्लाम ने इजाज़त दे दी कि इस मुआहदे को ख़त्म करके तलाक़ के ज़रिया से अलग हो जाए एक दूसरे से। इसका कॉन्सेप्ट इस्लाम से पहले भी मौजूद था अरब सोसाइटी में। इस्लाम ने उसमें इस्लाहात की हैं जो पहले से कॉन्सेप्ट मौजूद था। सबसे पहली इस्लाह तो इस्लाम ने ये की है कि इसे इंतहाई नापसंदीदा फेल करार दिया है जायज़ अफ़आल में से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक़,
کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ قابل نفرت چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، وہ طلاق ہے. کیونکہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق کا، جذباتی طلاق کا، بغیر سوچے سمجھے طلاق دینے کے رجحان کو ختم کیا جائے، اور حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ یہ جو خاندان کا ادارہ ہے ایک بار بننے کے بعد وہ قائم بھی رہے اور مضبوط بھی ہوتا جائے. سوسائٹی بنانے کے لیے خاندان بنیادی یونٹ، بنیادی اکائی کا کام دیتا ہے. اب اگر یہی خراب ہوگا، کیونکہ خاندان کی بنیاد نکاح سے پڑتی ہے، اگر یہی خراب ہو جائے گا، یہی فساد کا موجب بن جائے گا، تو وہاں پرورش پانے والے بچے، تربیت حاصل کرنے والے بچے جو کل سوسائٹی کا فعال ارکان بنیں گے، وہ ساری سوسائٹی کو خراب کر دیں گے، ان کی تربیت غلط ہوگی. لہذا اسلام نے پہلے تو یہ زور دیا کہ اس ادارے کو ہر ممکن کوشش کرو کہ یہ بچا رہے، لیکن جہاں اس کا بچنا زیادہ فساد کا موجب بن جائے تو وہاں اجازت دے دی کہ تم طلاق دے سکتے. عرب میں اسلام سے پہلے بغیر سوچے سمجھے جب جی چاہتے تھے طلاق دے دیتے تھے، اسے روکا. دوسری اصلاح اسلام نے یہ کی کہ طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی بیوی کو اذیت دینے کے لیے، کیونکہ عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے اس سوسائٹی میں. اذیت دینے کے لیے طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، اور وہ بیچاری ساری زندگی لٹکتی رہتی تھی، اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی تو اس کی بیوی بن سکتی تھی کہ کیونکہ یہ طلاق دے دیتا تھا، اور پھر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا تھا. طلاق کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، اسلام نے اسے محدود کر دیا، اور قرآن حکیم نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق کے صرف 2 موقع ہیں جن میں رجوع کیا جا سکتا ہے، تیسرے موقع میں رجوع نہیں کیا جا سکتا. لہذا لا تعداد طلاقوں کو محدود کر کے 2 موقعوں پر لے آیا اسلام. تیسری اسلام نے جو اصلاح کی، جو احکام دیے، اس میں یہ کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہے تو پوری طرح سوچ سمجھ کے دے، گویا کہ یہ اس کا آخری فیصلہ ہے، اور اس حالت میں طلاق دے جس حالت میں بیوی کی بھی ذہنی کیفیت درست ہوتی ہے اور مرد کی بھی ذہنی کیفیت درست ہوتی ہے. حکم دیا کہ طہر میں طلاق دو. طہر کا مطلب یہ ہے کہ 2 پیریڈز کے درمیان جو پاکیزگی کی حالت ہے اس میں طلاق دی جائے، جس میں کپولیشن نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ یہ وقت دونوں کے لیے سیٹسفیکشن کا وقت ہوتا ہے، دونوں جذباتی نہیں ہوتے. پیریڈز میں لڑکی کی ذہنی کیفیت تھوڑی الجھی ہوئی ہوتی ہے، لہذا کوئی غلط فیصلہ وہ کر سکتی ہے، اس کی طرف سے کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت بھی بن سکتی ہے، کوئی اختلاف کی صورت بھی بن سکتی ہے. لہذا کہا کہ اسے برداشت کرو، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے نہیں کام ہو رہا، نفسیاتی طور پر یا جذباتی طور پر ہو رہا ہے. اسی طرح مرد کی بھی اس دوران ذہنی حالت ڈسٹرب ہو سکتی ہے، نفسیاتی اثر اس پر بھی ہو سکتا ہے. لہذا منع کر دیا کہ تم ڈیورنگ مینسچوریشن طلاق نہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع دی گئی کہ طلاق دی گئی ہے ڈیورنگ مینسچوریشن. آپ نے حکم دیا کہ اسے کہو رجوع کر لے، یہ وقت نہیں ہے طلاق دینے کا. پھر سوچے واقعی یہی فیصلہ اس کا اٹل کی اس کا آخری فیصلہ ہے تو پھر طلاق دے دے. ایک تو یہ پابندی لگا دی کہ طہر میں طلاق دی جائے. دوسری پابندی یہ لگائی کہ ایک ہی طلاق دی جائے، کیونکہ بنیادی طور پر طلاق ایک ہی ہے. قرآن حکیم طلاق کو واحد کے صیغے سے بیان کر رہا ہے، الطلاق تثنیہ یا جمع کے صیغے سے نہیں بیان کر رہا.
مرتان کو تسنیہ کے صیغے سے بیان کرتا ہے کہ طلاق دو موقع ہیں اس کے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، طلاق ایک ہی ہے، لہذا یہ کہا کہ ایک وقت میں ایک ہی بار طلاق دے، اس سے زیادہ الفاظ استعمال نہ کرے۔ فقہی اصطلاح میں اسے طلاق احسن کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی اور طلاق نہ دے، چھوڑ دے۔ یہ حکم دیا ساتھ یہ کہ عدت کے دوران، جو کہ نارمل حالات میں 3 کورسز ہیں، بیوی کو گھر سے نہ نکالے۔ سورہ طلاق میں بڑا واضح حکم دیا کہ اگر بیوی کو گھر سے نکالے گا اس دوران تو ظلم کرے گا۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ ہو سکتا ہے پھر یہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا چاہیں، تو جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو پہلے جو نفرت تھی، جو نشوز پیدا ہو گیا تھا، جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اکٹھے رہنے سے وہ اختلاف دور ہو جائے اور ان میں صلح ہو جائے اور یہ رجوع کر لیں۔ کیونکہ اسلام کا مقصد طلاق نہیں ہے، اسلام کا مقصد گھر کو آباد کرنا ہے۔ طلاق ایک آخری صورت ہے، یوں سمجھیے کہ طلاق خودکشی ہے۔ اختلاف ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرنا ہے پہلے۔ جب تک مریض اس حد تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک طلاق نہیں دینی کہ جس حد پہ پہنچ کے پھر ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اب اسے تو سنبھال لے۔ اس سے پہلے پہلے بچانا ہے گھر کو۔ لہذا عدت کے اندر بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا۔ اگر عدت کے اندر ان میں آپس میں اصلاح کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے تو رجوع کر لیں، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے اسی طرح میرج ٹائم میں ہے، اسی نکاح میں ہے۔ لیکن اگر رجوع نہیں ہو سکتا اور عدت پوری ہو گئی تو قرآن حکیم کہتا ہے، اس کا فرمان یہ ہے، سورہ طلاق میں سے بیان کیا گیا کہ تم بیوی کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ او تسریح بإحسان، کہ اگر رخصت کرنا ہے تو احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ سورہ طلاق میں یہ فرمایا کہ بمعروف، اچھے طریقے سے، شریفانہ طریقے سے اسے رخصت کرو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا سورہ طلاق میں کہ 2 گواہ بھی بناؤ رخصت کرتے وقت، اور ان 2 گواہوں کو ایک رول دیا کہ وہ صرف گواہ نہیں ہے، گواہ اس بات پر کہ جو ان کے مہر کا لین دین ہے، جو دوسرے ان کے آپس میں معاہدے ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے وہ گواہ بن جائیں، لیکن ایک رول بھی گواہوں کو دیا، اور رول یہ دیا کہ آخری وقت میں بھی ان میں صلح کرا کے اگر گھر بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ اس کے علاوہ جو قرآن حکیم کہتا ہے کہ فرض کریں کہ طلاق ہو گئی، رجوع نہیں ہو سکا، اب رخصت کرنا ہے، ایک ہی طلاق احسن۔ قرآن کا اور سنت کا یہی ایک کانسیپٹ ہے طلاق کا، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی بھی۔ جب طلاق ہو گئی تو بیوی کو اس کے سارے حقوق دے دیں، اس کا مہر اگر ادا نہیں ہوا تو۔ اور یہاں میں ایک یہ بھی کہتا جاؤں کہ ہمارے ہاں جو تصور مہر کا ہے کہ اسے معجل عند طلب یا معجل ڈیفرڈ ڈاور کہتے ہیں، تو اصل کنسیپٹ پرامپٹ ڈاور کا ہے کہ فوری ادائیگی۔ لیکن فرض کریں اگر ادا نہیں ہوا تو وہاں حکم دیا کہ بیوی کا مہر اسے دو، وَلَوْ بِقِنْطَارٍ، اگرچہ یہ ڈھیروں مال ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن صرف اسی پر نہیں، ساتھ یہ کہا کچھ اور بھی زیادہ دو اسے۔ اور وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ذرا دیکھو تم ایک دوسرے کے شرم میں شریک ہو چکے ہو، اس کا لحاظ رکھو، اور کچھ اور بھی اس پر اضافہ کر کے اسے دو۔ لیکن اگر ایک بار طلاق ہو گئی، فرض کرتے ہیں کہ ان میں رجوع ہو گیا اور پھر کبھی یہ نوبت آ گئی تو پھر اس نے طلاق دی تو یہ دوسرا موقع ہوگا، اب بھی اس کے لیے گنجائش موجود ہے، عدت کے اندر رجوع کر لے۔ پہلے موقع کے بعد اگر عدت پر رجوع نہیں ہو سکا تو دوبارہ وہ آپس میں نیو کانٹریکٹ آف میرج، تجدید نکاح سے میاں بیوی بن سکتے ہیں، کسی انٹرویننگ میرج کی ضرورت نہیں ہے، جسے عرف عام میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ حلالے پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ دوسری بار بھی اگر رجوع نہیں ہو سکتا، عدت گزر جاتی ہے اور پھر کبھی ان کی آپس میں صلح ہوتی ہے تو پھر بھی وہ نیو کانٹریکٹ آف میرج یعنی تجدید نکاح سے وہ بحال ہو سکتے ہیں اپنی زوجیت کے رشتے میں۔
لیکن فرض کریں کسی وقت پھر طلاق ہو گئی تو اب قرآن کہتا ہے کہ اب نہیں، اب یہ میرج ٹائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ تو قرآن دو موقع بیان کر رہا ہے جن میں رجوع ہو سکتا ہے، طلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان، کہ یا اچھے طریقے سے روک لو ان دونوں موقعوں میں، نہیں تو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب اسلام کا، قرآن کا اور سنت کا رجحان یہ ہے جو بالکل واضح ہو کر، کلیئر ہو کر سامنے آ جاتا ہے، وہ یہ کہ یہی طریقہ ہے طلاق کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، جسے طلاق احسن یا طلاق سنت کہا جاتا ہے، کہ ایک ہی طلاق دی جائے، عدت پوری ہونے دی جائے، اگر نہیں رکھنا چاہتا تو عدت پوری ہونے کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، irrevocable ہو جائے گی، irrevocable آف مائنر ڈگری، بینونت صغرا، کہ دوبارہ یہ بھی نکاح کر سکتے ہیں اور عورت جہاں اور چاہے وہاں بھی نکاح کر سکتی ہے، اگر ان کی دوبارہ مرضی ہے آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں۔ دوسرا وقت موقع آ گیا پھر کسی وقت زندگی میں رجوع کے بعد یا تجدید نکاح کے بعد، تو پھر یہی پروسیس ہوگا، لیکن تیسرا آ گیا تو پھر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں کہ اس میں کیا صورتحال قرآن حکیم کیا بتاتا ہے، اور جو کیا جاتا ہے اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، شرعی سٹیٹس کیا ہے۔ تو یہ تو تھے مختصر طور پر طلاق کے احکام جو قرآن حکیم بتا رہا ہے۔ البتہ فقہا نے 3 قسمیں طلاق کی بتائی ہیں، 3 طریقے، ایک کو طلاق سنت کا ہے یا طلاق احسن، اور اصل طریقہ یہی ہے۔ دوسرا ہے طلاق حسن، جو ہمارے لا میں 1961 کے مسلم فیملی لا آرڈیننس میں ہے کہ نوٹس دے گا یا ایک طلاق دے گا، مہینے کے بعد دوسری دے گا اور مہینے کے بعد تیسری دے گا۔ بیک وقت 3 طلاقیں یا ایک سے زیادہ طلاقیں دینے کو ہمارا قانون منع کرتا ہے، اور اسلام میں تو اس کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہم ان ڈیٹیل آگے جائیں گے، پھر گریجولی اس پر پہنچیں گے۔ تیسری طلاق کے جو قسم بتائی فقہا نے وہ طلاق بدعت ہے۔ طلاق بدعت ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروناؤنسمنٹس آف طلاق، 2 بار کہتا ہے، 3 بار کہتا ہے طلاق کا لفظ، کہ طلاق طلاق طلاق، یا یوں کہتا ہے کہ تمہیں 3 طلاقیں، یا یوں کہتا ہے کہ تمہیں بہت ساری طلاقیں، تو یہ ساری طلاقیں بدعت میں آتی ہیں۔ دوسرا ٹائم کے لحاظ سے، یہ ورڈنگ کے لحاظ سے طلاق بدعت ہے، اور دوسرا ٹائم کے لحاظ سے طلاق بدعت۔ ٹائم کے لحاظ سے طلاق بدعت یہ ہے کہ ڈیورنگ پیریڈز وہ طلاق دیتا ہے، اسے بھی طلاق بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ڈیورنگ پریگنینسی طلاق دیتا ہے، یہ بھی طلاق بدعت ہے، اس لیے کہ سورہ طلاق کا جو حکم ہے، سورہ طلاق میں جو حکم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر طلاق دیں آپ بیویوں کو تو اس طرح طلاق دیں کہ عدت شمار ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی طلاق نہیں دی، آپ کو مخاطب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی امت کو سمجھائیں۔ اب عدت بیسیکلی جو عدت ہے وہ 3 کورسز ہیں، ڈیز نہیں ہیں، 90 ڈیز۔ اگر ایک آدمی سوچ سمجھ کر طہر کی حالت میں طلاق دے گا تو پھر تو وہ 3 کورسز کاؤنٹ کر سکتا ہے، عدت صحیح طرح شمار ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ڈیز یہ دیکھے بغیر وہ طلاق دے گا، مینسز میں دے گا، تو پھر تو 3 کورسز شماری نہیں ہو سکتی۔ یا پریگنینسی میں دے گا تو اس میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں عورت ان کورسز سے گزر رہی ہو، ان پیریڈ سے گزر رہی ہو، وہ تو شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا طلاق دینے کے لیے اسے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ عدت بھی کاؤنٹ ہو سکے۔ ہاں 90 ڈیز اس کے لیے ہے جسے ایسا قرآن نے کہا ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر بڑی ہو جانے کی وجہ سے جسے مینسز نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے پھر 90 ڈیز شمار کر لیں گے۔ اب اگر طلاق کوئی سوچ سمجھ کے طلاق احسن دے گا، جو سب سے بہترین اور واحد طریقہ ہے قرآن اور سنت کا بتایا ہوا، اس میں تو کوئی مسئلہ، کوئی ایشو، کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوتا، عدت بھی شمار ہوگی،
واپسی کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. طلاق احسن دے گا تو اس میں بھی 2 مہینے تک واپسی کے سارے راستے کھلے ہوئے. لیکن یہ میں کلیئر کرتا جاؤں کہ قرآن اور سنت سے جس چیز کا ثبوت ملتا ہے وہ صرف طلاق احسن کا ہے, طلاق حسن کا نہیں ہے. تو طلاق بدعت کو تو مکمل طور پر اس کی مذمت کی گئی ہے کہ ایک وقت میں زیادہ الفاظ سے طلاق دی جائے, ڈیورنگ پیریڈز طلاق دی جائے, ڈیورنگ پریگنینسی طلاق دی جائے. اس پر سختی کی گئی ہے, اس کی مذمت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے طلاق دی, ایک وقت میں کئی الفاظ استعمال کر دیے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, غصے سے آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا, اور آپ نے کہا کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں موجود ہوں؟ یعنی قرآن کے ساتھ مذاق ہے یہ ایک وقت میں, ایک سٹنگ میں ایک سے زیادہ الفاظ سے طلاق دینا. اگر ہم اس پر قیاس کریں ساری طلاق بدعت کا تو یہی حکم ہے اس کا کہ ڈیورنگ مینسز, میں نے ابھی آپ کو وہ روایت بتا دی کہ ڈیورنگ مینسز طلاق دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو رجوع کرے. آپ کو اطلاع ملی کہ فلاں آدمی نے طلاق دی اور اس کی وائف ابھی ڈیز سے گزر رہی ہے, تو آپ نے فرمایا اسے کہو رجوع کرے, یہ وقت نہیں ہے طلاق دینے کا. اور جب اکٹھے ایک زیادہ الفاظ سے طلاق دی گئی تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. نہ صرف یہ بلکہ اسے تلاعب بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور تماشا کرنے کے لیے کا اظہار فرمایا. مطلب الٹیمیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق وہ واحد حلال کام ہے یا وہ واحد حلال عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. جی بالکل. اور اسی وجہ سے طلاق کو طہر میں رکھا گیا تاکہ اس دوران ان کے پاس موقع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے. بالکل وقت ہوتا ہے, اور دونوں کا جو ان کی ذہنی کیفیت ہے درست ہوتی ہے. یعنی کہ اسلام کا الٹیمیٹلی جو مقصد ہے وہ زندگیاں بچانا, زندگی بچانا ہے, گھر بچانا ہے ہر صورت میں, تاکہ گھر بنا رہے. بالکل. تو یہ چونکہ بہت ضروری تھا ہم سب کے لیے سمجھنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں جتنی زیادہ برائیاں ہیں یا جتنے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں وہ اس حوالے سے مسکنسیپشنز ہونے کی جذباتی طلاق دی جاتی ہے, بغیر سوچے سمجھے دی جاتی ہے, برداشت ختم ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں کہ فرض کریں طلاق ہو گئی, ہو سکتا ہے خاوند کو بھی شادی کر لے, ہو سکتا ہے بیوی بھی شادی کر لے, بچوں کا کیا ہوگا؟ بچے کس کے پاس جائیں گے؟ جو قوم کا مستقبل ہے. مستقبل تو اب وہ ہے نا جو گھروں میں پل رہے ہیں, وہ کہاں جائیں گے اور کیسی سوسائٹی بنے گی جب وہ آئیں گے باہر, ایکٹیو ممبر بنیں گے سوسائٹی کے, تو وہ کیسا ذہن لے کر آئیں گے, کیسی تربیت لے کر آئیں گے؟ تو گھر بنیادی یونٹ ہے. اسلام ہر حال میں اس کے امن کو فوقیت دیتا ہے اور اسے بچانا چاہتا ہے. میرے خیال میں یہی خوبصورتی ہے اسلام, یہی خوبصورتی ہے اسلام کی. ورنہ اچھا ایک اور پہلو بھی بتا دوں کہ اسلام نے طلاق کو جائز کیا, دی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہا کہ وجہ بتاؤ کیوں دی ہے, قطعاً نہیں کہا. نہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تم نے طلاق کیوں دی. جو سوچ سمجھ کے طلاق دی جائے اس پر کوئی نہیں پوچھ سکتا. یورپ عیسائیت میں دیکھیے, عیسائیت میں طلاق نہیں ہے. صرف ایک صورت میں ان میں سیپریشن ہے کہ کورٹ میں جا کر دونوں ایک دوسرے پر برائی کے الزام کو ثابت کر دیں, بدکاری کے الزام کو ثابت کر دیں, تو پھر انہیں کورٹ اجازت دیتی ہے کہ تم سیپریشن اختیار کر لو. یعنی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے ننگا اور بے عزت کر دیں. اسلام کہتا ہے کسی وجہ سے بھی ہوئی ہے طلاق, پردہ ڈال دو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہاں یہ دو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی ہو, نہ ہو سکی ہو, کسی دوسری جگہ لڑکی کی اور کسی دوسری جگہ لڑکے کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. لہذا سوسائٹی میں کسی کی عزت کو اچھالنے سے منع کیا کہ طلاق دینے کی صورت میں نہ مرد کو کہا کہ تم وجہ بتاؤ, نہ کسی دوسرے سے کہا کہ تم بتاؤ, پوچھو کہ کیوں طلاق دیا. کوئی کورٹ نہیں پوچھ سکتی کہ تم نے کیوں طلاق دی. نہ کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے, کورٹ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیوں طلاق دی ہے. نہ ہی عورت کو کہا کہ تم ہر جگہ بتاتی پھرو کہ کیوں طلاق دی ہے یا کیوں اس نے تمہیں طلاق دی ہے.
ٹھیک ہے ہو گئی, نہیں مل سکے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی یا مانگی نہیں ہو سکی, ہر ممکن کوشش کی گئی. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے, طلاق کے احکام سورہ بقرہ, سورہ نساء اور سورہ طلاق میں تفصیل سے بیان ہوئے. ان ساری آیتوں کو جمع کریں تو قرآن کا پورا قانون طلاق سامنے آ جاتا ہے. سورہ نساء میں یہ کہا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے, اور ظاہر ہے کہ ہوتا ہے, یہ فطری بات ہے, دو حقیقی بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے, باپ بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے, بہن بھائی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رشتے کاٹ دیے جائیں. محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ برتن جہاں ہوتے ہیں ٹکراتے ہیں. برتن ٹکرانا ایک نیچرل ہے, فطری بات ہے, لیکن انہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے. قرآن یہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. طلاق دینے سے پہلے ایک مرحلہ بتایا جسے آربیٹریشن کہا گیا ہے لا میں 1961 کے آرڈیننس میں, کہ ایک نمائندہ مرد کا اور ایک نمائندہ عورت کا, اور ظاہر ہے کہ ان کے گارڈین سے زیادہ بہتر کوئی نمائندگی ان کی نہیں کر سکتا. ان کے والدین بیٹھے ہیں آپس میں, لڑکے کا والد لڑکی کا والد, ان دونوں کو پاس بٹھائیں اور ان کے اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ طلاق کروائیں. سب سے پہلے تو یہ کام کرنا ہے طلاق کروانے سے پہلے, کیونکہ اختلاف کی صورت میں طلاق ہوتی ہے, اور اختلاف کوئی ایسا نہیں کہ اچانک ہوا اور اچانک طلاق دے دی. یہی تو راستہ اسلام بند کرنا چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے طلاق اگر دینی ہے تو فیصلہ کرو, سوچو سمجھو, مشورہ کرو, اور یہ مشاورت کے لیے والدین سے یا قریبی رشتہ داروں سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہے. لہذا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ کا لفظ ہے, اس کے خاندان سے ایک آدمی, فَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اس عورت کے خاندان سے ایک آدمی. اور رشتے کا نام اس لیے نہیں لیا کہ جو قریب ترین ہے وہ آ جائے, اگر باپ نہیں ہے تو بھائی آ جائے, بھائی نہیں ہے تو چچا آ جائے, جو قریب ترین رشتہ دار ہے. اگر نام لیا جاتا تو مشکل ہو جاتی, کہا جاتا کہ باپ بیٹھے تو ایک کا باپ نہیں ہے, فوت ہوا ہے, تو وہ کہاں سے لائے باپ. تو لہذا یہ کہہ دیا کہ ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے بیٹھ کر ان دونوں کو ساتھ لے کر ان کے اختلاف کو سمجھیں اور اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے اس پر ان کے 2 مہینے لگ جائیں, ایک سٹنگ میں نہ ہو, دوسری سٹنگ میں ہو جائے, تیسری سٹنگ میں ہو جائے, لیکن جب وہ دیکھیں کہ اب یہ کسی صورت میں حل نہیں ہو رہا تو پھر وہ طلاق ایک کروا دیں اپنی موجودگی میں, اور اپنی موجودگی میں طلاق کروا کے عدت عورت اسی گھر میں گزارے, باہر نہیں نکالے گا. قرآن حکیم نے اسے ظلم کہا ہے, اور ہمارے ہاں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو ہی طلاق ہوتی ہے لڑکی کو دھکے مار کے یا باہر نکال دیا جاتا ہے یا وہ خود نکل کے چلی جاتی ہے عدت اپنے والدین کے گھر, یا اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اسے اسلام ظلم کہہ رہا ہے, قرآن ظلم کہہ رہا ہے. سورہ طلاق کو پڑھیے, قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے, اگر نکالو گے تو ظلم کرو گے. ایک تو تم نے وہ راستہ بند کر دیا, اصلاح کی کوئی گنجائش ہونی تھی تو اسے ختم کر دیا, اور دوسرا تم نے اسے نکال کے اس کے رائٹس کو انفرنج کر دیا, اس کے رائٹس کو ختم کر دیا. اس کا رائٹ ہے عدت میں رہنا, اور اس کا رائٹ ہے عدت کا خرچہ مینٹیننس لینا. عدت خاوند کے گھر گزارے, اس کا رائٹ ہے, اور خاوند کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اسے اپنے گھر میں عدت تک رکھے اور اسے اس کا مینٹین کرے. دیکھیے سورہ طلاق میں اسی کو بیان کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے گئے, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, جب وہ مدت پوری کر لیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, روک لو انہیں, عدت کے آخری دن بھی روک لو. اور یہ اگر بیک وقت 3 طلاقوں کی صورت میں تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم 3 طلاقوں کی صورت میں تو روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ظاہر ہے کہ طلاق احسن کی بات ہو رہی ہے, طلاق سنت کی بات ہو رہی ہے, کہ آخری دن بھی روک لو. اور فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف, یا رخصت کر دو انہیں بہت اچھے طریقے پر. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اور اپنے میں سے 2 عادل لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو, منصف مزاج لوگوں کو گواہ بناؤ, تاکہ وہ دونوں کام کریں. پہلا کام تو وہ یہ کریں کہ ثالث بن کر انہیں روکنے کی کوشش کریں, آخری دن بھی ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یعنی جو پہلے طلاق سے پہلے آربیٹریشن ہوئی تھی وہ اگر کامیاب نہیں ہوئی تو عدت ختم ہونے سے پہلے, یا یوں کہہ لیجئے کہ عدت کے آخری دن وہ کامیاب میں بھی ہو جائے.
کیونکہ دونوں کے جذبات 3 مہینے گزرنے کے بعد ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے. اور دوسرا کام انہوں نے کرنا ہے کہ اگر رجوع نہیں ہو سکتا, رخصتی ہی پر فیصلہ ہو چکا ہے, تو پھر ان گواہوں کا کام یہ ہے کہ سارے رائٹس بیوی کو دلوائیں. جی ٹھیک. تاکہ اسے یہ ضرورت نہ پڑے کہ کسی کورٹ میں جائے اور وہاں ڈیمانڈ کرے کہ میرا مہر بھی رہتا ہے, میرا یہ بھی رہتا ہے, میرا وہ بھی رہتا ہے. جو کچھ نکاح کے وقت معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے کے مطابق, جو کچھ اس وقت طے کیا گیا تھا اس کے مطابق وہ سارا کچھ اسے دلوائیں. اور میں نے ابھی کہا کہ وَلَوْ بِقِنْطَارٍ, قرآن کہہ رہا ہے ڈھیروں مال ہو. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ گفٹس نہیں دیے جاتے, نہیں, گفٹس بھی شادی کے موقع پر دیے ہیں تو اس کی بھی ساری مالک وہ ہے. مہر کے علاوہ اگر کوئی گفٹس دیے ہیں تو اس کی مالک بھی وہ ہے, اس سے ایک تنکا بھی نہیں لے سکتا. ہاں, عورت خود مہر چھوڑ دے, خود اپنی مرضی سے معاف کر دے تو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے تم معاف کر دیا تو تمہارا ہے, لیکن اگر معاف نہیں کیا تو اس پر تمہارا کوئی حق نہیں. بہت بہت شکریہ سر. یقیناً قرآن پاک ہمارے لیے آئین کا درجہ رکھتا ہے, اور بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن پاک سے ہی رجوع کرنا چاہیے, اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے چاہیے. انشاءاللہ العزیز آپ آنے والے وقت میں یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل لیگل ڈسکشنز میں آپ کو درپیش مسائل پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. چونکہ ہمارا چینل لیگل ڈسکشنز ہیں اور اس میں لاء کے حوالے سے بھی ڈسکشنز چلتی رہیں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہوگی کہ جو مسائل آپ کو درپیش ہیں, جو روزمرہ کی زندگی میں آپ فیس کرتے ہیں, ہم ان کو بھی ایڈریس کریں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.